यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला रूस पर किया। प्यूटन आपका हाल करने वाला है, वो आपको अंदाज़ा नहीं है। ट्रम्प वैसे बहुत सी बातों में फेल हो रहा है। एक छोटे से यूक्रेन ने की बड़ी तबाही, वो भी रूस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकल पॉइंट में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद समीउल्लाह। नाज़रीन कराम, आज से 3.25 साल पहले रूस ने पहली मरतबा यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। इस 3.25 साल के अरसे में अगर मैदान जंग का हम मंजरनामा देखें तो उसमें थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी आती रही है, लेकिन अगर आलमी सियासी मंजरनामा देखें तो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इस पूरे तफसील में जाए बग़ैर अगर हम गुज़िश्ता हफ़्ते जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर देखें, उसको समझें। इस सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राब्ता फोरम इंटरनेशनल के सरबराह जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब। नुसरत मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपकी रूस और यूक्रेन के इस जंग में पूरे दौरानिए में आपकी इस पर गहरी निगाह रही है। अभी गुज़िश्ता हफ़्ते की डेवलपमेंट को अगर देखें तो हफ़्ते के रोज़ यानी 31 मई को रूस ने 400 ड्रोन भेजे यूक्रेन पर हमला करने के लिए। उसके जवाब में यूक्रेन ने इस पूरे ड्यूरेशन का सबसे बड़ा हमला रूस पर किया। उनके 5 स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के एयर बेसिस पर उन्होंने हमला किया। सवाल ये है सर कि इतनी तवील जंग लड़ने के बावजूद भी वो क्या ताकत है जिसने यूक्रेन को इस काबिल बनाया कि वो रूस में इतनी अंदर तक घुसकर उनके 5 स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के एयर बेसिस को निशाना बनाएं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजूद है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग थी वो पस मंज़र में चली गई। ये वाक़या ऐसा हुआ है कि इतना शदीद, यानी दुनिया इस वक्त खौफज़दा है, आलम खौफ में है। और रात को ही आज प्यूटन ने बात की है ट्रम्प से और पोप से कि साहब मेरे साथ ये हुआ है, अब इसमें आप मैं जो भी करूँगा तो उसका क्या होगा। फिर सुना ये है कि ट्रम्प ने जो है तमाम जो यूरोपीय यूनियन के जो इम्पोर्टेंट जो मालिक हैं और सरबराह ने उनसे गुफ्तगू की है कि भाई तुम्हारा फिर अपनी तैयारी कर लें। तो वो जो प्यूटन आपका हाल करने वाला है वो आपको अंदाज़ा नहीं है। अब सवाल ये है कि जो बात आप कह रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पर सवाल आपका ये है कि कौन सी ताकत, यूरोप जो है वो पीछे खड़ा था और ये कोशिश ये कर रहा था कि अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें। अमेरिका का तो इंटरेस्ट ये था कि वो इनसे वो जो मादनियात हैं जो बहुत कीमती हैं आइंदा सदियों के लिए, वो माहिदा कर ले। और नेटो को का जो एक्सपेंशन है वो यूरोप चाहता था। तो अब ट्रम्प ने तो बज़ाहिर ये लगता है कि नेटो से अपने आप को अलहदा किया है और कहा है कि तुम अपना ख़र्चा बर्दाश्त करो, हम मेरे बस की बात नहीं है कि आपका नेटो का ख़र्चा बर्दाश्त करो। पहले ये था कि सारे ममालिक में जो तरक्की हुई है वो इस वजह से हुई है कि अमेरिका ने इनको इनका दिफा को संभाला। तो उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट में और ये किया कि सोशल वेलफेयर स्टेट बन गई। स्वीडन बन गया, डेनमार्क बन गया, सारे स्पेन बन गया। सारे ममालिक जो है फौजी, उस पर तो खर्चा कोई है ही नहीं, तो सारा खर्चा जो है वो अमेरिका उठा रहा है। तो अब अमेरिका ने कहा था मैं क्यों उठाऊँ, क्योंकि मैं तो खुद इस वक्त बहुत बुरी हालत में हूँ। आप अपने कम से कम जो है आप 5% से 25% जो निकालें इस बीच में। अच्छा सर, आप जो फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने ख़ुद को नेटो से अलहदा किया और इस जंग से भी वो पीछे हटा है। प्यूटन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम रद्द-ए-अमल देखें और अभी ट्रम्प का देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से यूक्रेन के पीछे खड़ी थी, ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। क्या ये अमेरिका के क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं है सर? इवन ट्रम्प के क्रेडिबिलिटी पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है? उन्होंने कहा था मैं एक दिन में ख़त्म कर दूंगा जंग। देखिए समी साहब, बात ये है कि बाद में मुकम्मल कर लूँ तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए उसका प्लान ये है कि मैं नहीं लड़ूंगा कहीं पर, दुनिया को लड़ाऊंगा।
الٹیمیٹ اس کا ایم یہ ہے کہ امریکہ کو ونس اگین اس کو سنگل سپر پاور بنانا ہے، جس نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا. اور جو لوگ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے دانشور پاکستان کے اور دنیا بھر کے کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں وہ شامل ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ امریکہ کو پھر سے گریٹ بنانا ہے، وہی پاور بنانا ہے، تو پھر کیسے وہ الگ ہو سکتا ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. البتہ اس سے تو ڈسپشن کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے. ابھی تک روسیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کریں. اگر اب آخر میں جب سمجھ میں آیا تھا تو یہاں سے کوئی ایک ہفتے پہلے، جب یہ اس واقعے سے پہلے 2 دن پہلے اس نے یہ ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم زیلنسکی کے ساتھ میں نہیں کر رہے ہیں. اس کی شرط یہی ہے کہ کیا تو وہ بند کرے. یہ مذاکرات اور جنگ ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے. تو آپ کیا اچھا سر، نہیں پہلے بات سمجھ لیں. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی طاقتیں دنیا میں ہیں موجود، جو ان کا اس کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے دنیا میں، جیسے مثال کے طور پر چین ہے، اس کے مخالف ہے، روس اس کا مخالف ہے، یورپ اس کا مخالف بن سکتا ہے، انڈیا اس کا مخالف بن سکتا ہے. ان سارے ممالک کو وہ لپیٹے میں لے رہا ہو. اور آپ یاد کریں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو بات میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ملا ہوا اور دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے. گو طریقہ کار انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. جیسے آپ کا سوال تھا کہ یوکرین کی حمایت کر رہا تھا، بھائی میں کیوں خرچہ کروں، آپ نمٹے. اس نے یہ بھی کہا جب یہ یوکرین کا صدر وہاں گیا تھا کہ جاؤ، اگر یورپ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو دے، ہم شامل نہیں ہیں اس میں. آپ لڑنا چاہتے ہو، میں لڑائی بند کرنا چاہتا ہوں، اور تم لڑنا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر جب لڑو. پھر برطانیہ نے، فرانس گئے، ان کی بھی بے عزتی اس نے کی. ٹرمپ ویسے بہت سی باتوں میں فیل ہو رہا ہے. سر میں اسی پر سوال کروں، چھپانا چاہتا ہے کہ میں اچھا کھیل کر رہا ہوں، سپر پاور کا ایک سربراہ ہوں. اب لیکن بھائی اگر وہ انہوں نے جنگ کرا دی یورپ کی اور روس کی لڑائی کرا دی تو 2 دشمن تو گئے. ٹھیک ہے سر، ادھر لڑائی کرا دی انڈیا کی اور پاکستان کی، تو چائنا تو اس میں بیچ میں نہیں آیا، پاکستان بیچ میں آیا. ابھی تو پھر پاکستان کو بوس کر رہے ہیں، ہر طرح سے ہر یونائٹڈ نیشن میں ممبر بنا رہے ہیں، انڈیا کو ذلیل کر رہے ہیں. اب وہ سب ڈرامہ بازی ہے، اس لیے کہ وہ پیسے لینا چاہتا ہے انڈیا سے، اور وہ ان دونوں سے چین کی، اور آخر میں الٹیمیٹ لڑائی چین کی اور انڈیا کی کرانا چاہتا ہوں. اب وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ جو پہلی بات جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 4,500 کلومیٹر چلے جائے کندھور میں، اور وہ سائبیریا میں، اور وہ جا کر وہاں پر ان کے، جیسے کہ آپ نے ابھی مجھے پہلے الگ سے بتایا کہ ان کے پاس 200 طیارے ایسے ہیں جو کہ اسٹریٹجک ہتھیار لے جا سکتے ہیں، ایٹم بم لے جا سکتے ہیں. وہ آج کل کا زمانہ تو طیاروں کا نہیں رہا، آج کل تو میزائلوں کا زمانہ ہے، جو ان کے پاس ہیں، گائیڈڈ میزائل ہیں ان کے پاس. تو وہ ان میں سے اگر 40 کو اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کا میننگ یہ دیر بائی کہ آپ نے 1/4 تو تباہ کر دیے ان کے. 1/5 کا بھائی رفلی بات کر رہے ہیں ہم، کون سے فگر کی بات کر رہے ہیں. اتنی بڑی تباہی، وہ بھی روس کی جو ایک سپر پاور ہے، ون آف دا سپر پاور ہے، تو وہ آپ نے اس کو تباہ کر دیا. ایک چھوٹے سے یوکرین نے، جس کے بعد صرف یورپ کے، اب وہ وہاں پر مسائل یہ بھی ہیں کہ ان کی درمیان میں جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یوکرین کا یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کم سے کم، کہ یوکرین پہ وہ حملہ کیوں نہیں کر رہا. کیونکہ یہ یوکرین جو تھا رشیا کا پارٹ رہا ہمیشہ. ان کی مذہبی جو علاقہ جات ہیں وہ سارے یوکرین میں ہیں. وہ ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا. دوسرا، اگر تباہ بھی کرنا چاہے تو ان کے پاس اس کے بعد اتنی فوج نہیں ہے. یوکرین جو ہے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے. اس پر سر آئیں گے، اور اس پر ایک الگ سے سوال ہے. اسی سوال کو جوڑتے ہوئے سر، زیلنسکی نے کوشش کی ہے کہ وہ امریکہ کو کسی طرح سے اس جنگ میں گھسیٹے. انہوں نے پیوٹن کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کیا. انہوں نے ابھی ان کے اسٹریٹجک ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور گزشتہ روز انہوں نے کریمین جو پل ہے، جو کریمیا کو ملاتا ہے، اس پل کو اڑا دیا ہے. یہ سب اسٹریٹجک امپورٹنس کے مقامات ہیں جس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا سر وہ اس کو ایک فلیش پوائنٹ بنا کر امریکہ کو زبردستی اس میں گھسیٹنا چاہتا ہے؟
جی بھائی دیکھیے، بنیادی طور پر جب رشیا ریٹیلیٹ کرے گا، بدلہ لے گا، تو وہ خود ہی سک ہو جائے گا امریکہ، آٹومیٹک سک ہوگا. وہ لوگ سب کہیں گے کہ صاحب اب، کیونکہ اس کو گریٹ تو پاور بننے دینا نہیں چاہتا، وہ بالکل گریٹ تو وہ خود ہی رہنا چاہتا ہے. تو جس وقت آپ یاد کریں کہ جب برطانیہ کو اس نے نکالا تھا یورپی یونین سے، تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے کہ یورپی یونین کو کوئی بلاک بن رہا تھا، انہوں نے یورو اپنا ڈالر کے مقابلے میں یورو نکال دیا تھا. اب وہ فوج بنانے جا رہے تھے، تو اس وقت اس اسٹیج پر انہوں نے برطانیہ کو نکالا. اب برطانیہ کی سمجھ میں آ گیا، وہ بیوقوف بنے ہیں. تو برطانیہ کی جو سمجھ بوجھ ہے، میں اس کو امریکہ کے سمجھ بوجھ سے بہت آگے سمجھتا ہوں. برطانیہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں زیادہ دور رس حامل جو پروگرام ہوتے ہیں یا پلان ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. ان کی MI6 جو ہے وہ بہت بڑی زبردست تنظیم ہے. وہ اپنے جو پلان ہے وہ بنا کے بہت پہلے رکھتی ہے، 20 سال پہلے بنا کے رکھتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ وہ سکن تو ہو جائے گا، لیکن انڈر سرٹن کنڈیشن ہوگا. کہیں گے جب ان سے ریکویسٹ کریں گے، آپ کو یاد ہوگا دوسری عالمگیری جنگ میں وہ نہیں جانا چاہتا تھا. بالکل. اس نے جب انہوں نے کہا کہ ہم اچھا ہم پیسے دے دیں گے، تو انہوں نے کہا چلیے ہم آ جائیں گے. تو اگر دنیا میں جو کرائے کی کوئی فوج ہے تو وہ امریکہ کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کس قیمت پر آئے گا سر؟ ہاں، یہ سارے جو دنیا کی بھر کے جو معدنیات ہیں وہ اس کے حوالے کر دو گے. گرین لینڈ اس کو دے دو، موجودہ اس کو دے دو. آپ کے ساتھ کیوں آج کل دوستی بڑھا رہا ہے؟ آپ نے اس کو دکھا دیا ہے اپنی معدنیات کو کہ صاحب آپ ادھر بھی نظر کرم فرمائیے، ہمارے پاس بھی بہت معدنیات ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے. تو آپ کے ساتھ دوست بن گیا وہ، اور آپ انڈیا کو ذلیل کر رہا ہے. سر اس موجودہ صورتحال میں آپ روس کے ایکسپیکٹڈ جو وہ ایک حملہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نیوکلیئر کی حد تک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بھائی بجائی طور پر آج تک روس کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے کہ اس نے کوئی انسانیوں کے، دیکھیے افغانستان میں وہ ہارا، کتنے ذلت سے ہارا، لیکن جب وہ معاہدہ کر کے گیا تو اس نے پیچھے ملک نہیں دیکھا، اپنی ذلت برداشت کر لی. 15 جو ملک تھے ان کو آزاد کر دیا، رشیا تک محدود ہو گیا، سوویت یونین USSR سے کہاں پر ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود ہو گیا. اب اس نے جو پالیسی انہوں نے وضع کی، اس پالیسی کے تحت اس نے اپنے آپ کو یونیفائی کیا. اپنے یہاں پر جو مسائل پر جتنے بھی فتنے تھے مسلمانوں نے جو کر رکھے تھے، وہاں پر کوئی 8-10 ریاستیں مسلمانوں کی بڑی بڑی، اور آج وہ ساری ریاستیں مسلمان ریاستیں اس کے خلاف لڑ رہی ہیں، یوکرین کے خلاف. اور ان کا جو وزیر دفاع ہے یوکرین کا وہ بھی رستم ہے، رستم عمر نام ہے اس کا، عمروف. وہ جہاں پر تو جب بھی ایف لگا دیتے ہیں. تو ان کا یوکرین کا وزیر دفاع بھی مسلمان ہے. آپ ان سے تو ملے ہیں، جو ریکٹر آیا تھا ہمارا جو اس کا تزارستان کا، وہ بھی مسلمان تھا. وہ مجھے کہہ رہا تھا علی شیر، آپ مجھے کیا سمجھتے؟ میں نے بھائی آپ پکے روسی ہیں، آپ خوش رہے ہیں وہاں پر. تو ابھی انہوں نے سارا اندرونی طور پر اپنے مسئلہ حل کر کے سب کچھ یونیفائی کیا، مسلمان لڑ رہے. اب دوسرا جو پھر آپ نے، میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ وہ قیمت یہی ہوگی کہ وہ کہے گا صاحب سارے میرے پاور کو تسلیم کرو، آپ کوئی طاقت نہیں ہے، میں ہی طاقت ہوں. سارے جو معاملات ہیں دنیا بھر کے چودھری میں ہوں، میں فیصلے کروں گا گرین لینڈ کس کے پاس جائے گا، اس کا یوکرین کا جو معدنیات ہے وہ کس کے پاس جائیں گی، پاکستان کی کس کے پاس جائیں گی. وہ بٹوارا ہوگا، اور وہ جو جس وقت بھی کریں گے وہ کر لیں گے، اور پھر روس کو ماریں گے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ معاملہ نیوکلیئر کے یوزیج کی طرف نہیں جائے گا؟ ابھی تو نہیں جائے گا، لیکن اگر پہلے ہمارے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یہ موجود ہے کہ ایک رے نامی ملک جو ہے وہ الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا. پھر یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر روس کو جب اپنی بقا کا مسئلہ کھڑا ہوگا تو پھر ایٹم بم استعمال کرنا پڑے گا. دنیا میں ایٹم بم مصیبت استعمال ہوگا جب اس کی بقا کو خطرہ ہوگا. ہم بھی نہیں کریں گے استعمال آخری وقت تک، جب تک ہماری گردن بالکل جو ہے ہمیں معلوم ہوگا ہمارا سانس رک رہا ہے، تو اس وقت ہم ایٹم بم استعمال کریں گے. سر اگر یہ روس کے اسٹریٹجک یا نیوکلیئر تھریشولڈ کو دیکھیں تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے اسٹریٹجک ایئر بیسس پر اگر حملہ کیا جائے گا تو روس اس وقت نیوکلیئر حملے کا سوچ سکتا ہے. اگر یہ بات نیوکلیئر حملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل. یعنی ایک نیوکلیئر حملہ اگر ہو گیا کہیں پر بھی تو 5 دن تک تو سورج نہیں نکلے گا. بالکل. اور شاید
رشیا کا جو ایک مقصد ہے کہ وہ ان علاقوں کو قبضہ کریں جن میں رشین بولا جاتا ہے، تو وہ تو اس نے اچیو کر لیا، وہ آلریڈی اچیوڈ ہے۔ اگر وہ سوال یہ ہے کہ وہ جنگ بندی کیسے ہو، ہاں، جنگ امریکہ بندی کو کو آنا امریکہ کی پڑے گا۔ چالاکی کو سمجھتا ہے، اور اس نے یہ بات کلیئر کی اور امریکہ کو جواب دے دیا۔ تو جب جواب دے دیا تو پھر یہ حملے شروع ہوئے، امریکہ نے ان کو گوہر دے دیا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے۔ آخری سوال سر، جنگ بندی کے لیے استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسرا دور کل یا پرسوں شروع ہوا ہے، سٹل انہوں نے اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ نہیں کیا، اس کا مطلب کوئی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے سر کہ دونوں قوتیں جنگ بندی چاہتی ہیں لیکن اپنے شرائط پر۔ شمالی اور جنوبی پول اپارٹ ہے، وہ کیسے ملیں گے؟ شمالی جنوبی تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس میں تو پھر کوئی کمپرومائز، کوئی آدمی مسالتی کردار ادا کرے اور کوئی آدمی پیچھے ہٹے اپنے مم سے۔ بظاہر جو اس کی جو باڈی لینگویج ہے زیلنسکی کی، وہ تو نظر نہیں آتی کہ وہ وڈرا کرے گا۔ سر ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا ٹھیک کچھ کیا کر ہوتا رہے بارگیننگ پوزیشن اپنی، جب یہ معاملہ کیا ہے تو بارگیننگ پوزیشن تو اس کی بڑھ گئی ہے۔ اب سوال یہ کہ جو روس کی سبکی ہوئی ہے وہ اس کو برداشت کر لے گا؟ نہیں۔ نہیں، اب یہ سوال یہ کہ اگر وہ عالمی جنگ نہیں چاہتا ہے تو برداشت کر لے گا، اور دی اینڈ آف دی روس۔ شاید وہ اسٹریٹجک تھریشولڈ سے نیچے کے کچھ حملہ جات کریں اور وہ اس کو مطلب ہے گلائیڈڈ میزائل استعمال کر لے، جو ان کے پاس مدر آف آل بمب ہے وہ استعمال کر لے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ لندن کو تو وہ پھر سزا دینا چاہتا ہے، جرمن کو یا لندن کو یا فرانس میں، تینوں میں سے ایک کسی کا چوائس کرے گا وہ، اور فرسٹ چوائس اس کی یورپی ہوگی، انگلستانی ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے گویا یہ ایک بہت بڑا 3 سال پر پھیلا ہوا ایک منظرنامہ ہے، اس کو 15-20 منٹ کے انٹرویو میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے وہ صورتحال جیسے جیسے روز بروز آگے بڑھتی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ صورتحال ہم رکھتے رہیں گے۔ فی الوقت اللہ نگہبان۔